बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया बेहद। और आज जिस एपिसोड के साथ सच बात पे मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का आज वो एपिसोड जो मेरी ज़िंदगी का बड़ा बिल्कुल इसके अंदर बड़ा दारोमदार होगा और बहुत कुछ मुझे आज सीखने को भी मिलेगा। कराची की नहीं, मैं कहूँगा पाकिस्तान की वो शख्सियत जिनके दुनिया भर में मुरीदीन, चाहने वाले, मोहब्बत करने वाले, इनके चाहने वाले ऐसे हैं कि जो बात कह दें तो उनकी प्रेडिक्शन इतनी पाकिस्तान में हामिल रखती है कि आप रूहानी मामलात के अंदर तो पाकिस्तान के अंदर बड़े छाए हुए, और दुनिया के अंदर मैं कहता हूँ आपके मुरीदीन की जो आपकी हौसला अफजाई होती है, जो लोग आपके मोहब्बत करते हैं। तो आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और आज कराची के मसाइल पर मैं बात करने जिस शख्सियत के पास आया हूँ, आप लाजमी आपके लिए सरप्राइजेज है और आप जब एपिसोड देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चले मैं आज आपको कराची की, पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत अब्बा जी हुजूर सरकार के साथ मौजूद हूँ और आपके जो कराची के लिए जो मोहब्बत रखते हैं, आपकी जो प्रेडिक्शन है, जो आप पेशन गोई करते हैं, वो 110% सच्ची और माकूल होती है और ऐसी होती है कि जब आप जो बात कहते हो वो ऐसा होता है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कैसे? वालेकुम सर, आपका टाइम देने का बेहद शुक्रिया। और मैंने लोगों को बताया कि जिस तरह कि आज का एपिसोड मेरी ज़िंदगी का, मैं कहता हूँ कभी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा और शायद मुझे रात को नींद नहीं आए कि आज मैं जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, मेरी हर दिल वो शख्सियत जिनका मेरा ड्रीम था। हुजूर, कराची के अंदर, मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर आपका मुरीदीन हर जगह पाए जाते हैं। ये आखिर आपने इतने कम वक्त के अंदर लोगों के अंदर दिल में कैसी जगह बनाई आपने? आप क्या समझते हैं जो आपके मुरीदीन हैं, वो आपसे जो मोहब्बत करते हैं, उनका जज्बा क्या है? देखें जी, ये सारा फार्मूला जो है वो कुरान मजीद का फार्मूला है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, जो अपने लिए सोचते हो वो दूसरे के लिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने बिल्कुल वाज़ेह है। तो उनका चटाई पे सोना गुर्बत की अलामत नहीं थी, बल्कि ज़्यादातर लोग गरीब थे। ऐसा ना हो कि लोग फ़ख्र से मायूस हो जाएं। और सिला रहमी, और जाहिर बात है जो आप अपने लिए सोचते हैं, मैं तो नहीं सोचूंगा कि कोई मेरी बेइज्जती करे, मैं तो नहीं सोचूंगा कोई मुझे जेल में बंद कर दे। तो कुरान तो यही कह रहा है, जो अपने लिए सोचते हो दूसरे के लिए सोचो। अगर ये फार्मूला हर इंसान अप्लाई कर ले, क्योंकि अगर कोई आदमी अंदर होता है तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं अंदर हो गया तो मेरे बच्चों का क्या हाल होगा। एहसास, तो इस शहर के अंदर एहसास लोगों में ख़त्म हो गया है। उस एहसास को जब आप बेदार करेंगे, और हम उसी को बेदार कर रहे हैं, हम कोई इख्तिदार की जंग नहीं लड़ रहे कि हमें कोई मेयर बनना है, हमें कोई सदर बनना है, हमें कोई गवर्नर बनना है या MP MNA बनना है। हमारा तो मकसद सिर्फ यही है कि ज़ाहिर बात है कि हम लोगों में उठते बैठते हैं। और जैसे कई फैमिलियां मेरे पास आईं जिनका माहाना मैंने ज़ाहिर बात है अपने मुरीदीन से ही पैसे लेकर के, मेरी कोई फैक्ट्री तो नहीं चल रही ना, उन्हीं से लेकर के लोगों की खिदमत करता हूँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था और यही मकबूलियत की वजह है। हुजूर, आपने बात सही की। तो हुजूर, थोड़ा सा सियासी बात करना चाहूँगा मैं आपसे, कराची के मसाइल पे आपसे बात करना चाहूँगा। जो इस टाइम कराची का सबसे बड़ा मसला है, मैं कहता हूँ कराची का नहीं है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि लोगों के साथ एक ऐसा जुल्म हो रहा है कि उनकी जितनी आमदनी नहीं है उससे ज़ायद तजावुज़ कर गई है महंगाई, जिसका असर सिर्फ गरीब इंसान पर पड़ गई है। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 3 टाइम का खाना, ये तो एक नॉर्मल सी बात है, तकरीबन 30 से 35% लोग खाते हैं। यानी 70%, 65% लोग 2 टाइम का खाना खाते हैं। ये आखिर वजह क्या है जो महंगाई एक गरीब आदमी को टारगेट किया? या सोची समझी ये साजिश है, या तो आप समझते कि हमारे को यहाँ माल है? भाई देखें, जैसी कौम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। क्योंकि मैं तो हर बात अल्लाह और उसके रसूल और उसी की पनाह में रह के करता हूँ। इसमें कुछ कसूर आवाम का भी है, और जाहिर बात है जैसे लोग आप चुनाव करके भेजेंगे या जिनका आप साथ देंगे। देखें, अगर कोई आदमी आपके साथ मदद आपकी कर रहा है, आप उस पार्टी में ज़रूर काम करें। सही है नहीं? रहा मसाइल, तो जाहिर बात है शहर बड़ा हो चुका है, और जितना पानी, जाहिर बात है मर्दमशुमारी में भी इन्होंने कोई गिनती में गड़बड़ की। जाहिर बात है कि जब आप बताएंगे भाई खानका में 20 आदमी हैं तो 20 आदमी का राशन आएगा, जबकि हैं 40। असल बिगाड़ यही है। हाँ नहीं, असल बिगाड़ यहाँ पैदा हुआ है।
دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور اس شہر کی جو اکثریت آبادی ہے وہ انتہائی پسماندہ ہے، اور وہاں پر عوام اور جو عوامی نمائندے ہیں ان کو چاہیے کہ سرکاری اسکولوں کو آن کریں، جو میڈیکل بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں اس کو صحیح سے آن کریں. یہ عوام کا بھی کام ہے، درخواستیں دیں، ٹھیک ہے. نہیں دیکھیں، جو آپ کو اللہ نے مطلب کوئی گٹر اگر ابل جائے تو کوئی آدمی درخواست نہیں دیتا KMC میں جا کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی درخواست دے تو کچھ نہ کچھ ہوگا. اور اسی بنیاد پہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فورم بنایا ہے، میری پہچان پاکستان، اور جو غیر سیاسی ہے، اور وہ صرف مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے گھر کو اچھا رکھتے ہیں، زیبائش کرتے ہیں، چیزیں لگاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے گھر کو اچھا سے اچھا کریں تاکہ آنے والا مہمان ہمارے گھر کو دیکھے تو وہ ایک ہماری تعریف کرے، متاثر ہو. تو اس وقت پاکستان دنیا کے اندر ہم بہت زیادہ گر چکے ہیں. میں نے بین الاقوامی دورے بھی کیے تو وہاں پہ بھی یہی تاثر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ہم وہاں کیا انویسٹمنٹ کریں گے، ہمارے مکان ہیں قبضہ ہو گئے ہیں، نہیں ہیں، ہمارے بزنس ہیں تو کوئی دوسرا آدمی آگے کھڑا ہوتا ہے ہمیں بھی دو. کوئی 1 کروڑ روپے کھا جائے تو ڈکار نہیں لیتا، پھر وہ ہائی کورٹ چلا جاتا ہے اور پھر وہ اسٹے لے لیتا ہے، اور وہ پھر مطلب ظاہر بات ہے جو آدمی سرمایہ دار ہیں وہ اس ملک سے چلے گئے، اور جو مزید ہیں وہ بھی پریشان ہیں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. تو یہ مین چیز، آپ کی جب معیشت ڈاؤن ہو جائے گی تو یہ سارے معاملات آپ کے خراب ہوں گے. ایک فیکٹری بند ہو جائے تو 2-2.5 ہزار آدمی بے روزگار ہو جاتا ہے، تو 2-2.5 ہزار کا مطلب یہ ہو گیا کہ 10,000 آدمیوں کے اوپر اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم نے سب سے پہلے اس شہر میں امن پیدا کرنا ہے، اور یہ کام پولیس کا ہے اور اداروں کا ہے کہ وہ دیکھیں کہ شہر میں کون لوگ ہیں جو کہ بد امنی پھیلاتے ہیں، اور ان کو سخت سے سخت سزا دیں اور کڑا احتساب کریں. پھر میرا خیال میں کراچی کے حالات بہتر ہو جائیں گے. کراچی اگر 2 سال پیس ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے 3-4 نمبر پہ یہ شہر آ سکتا ہے. اور کراچی کیا میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر جتنی بڑی ساحلی پٹی ہے دنیا میں کہیں نہیں ہے، نہیں ہے، اس کو ہم یوز نہیں کر سکے. اور وہ کوئی عوامل ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں اس کی نشاندہی ظاہر بات ہے ہمیں کرنی چاہیے، چیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ہم کسی کے پیچھے بھی لگیں تو اس کی خدمات کو دیکھنی چاہیے. جیسے میں 7 سال میں بغیر کسی، نہ میں کبھی میئر رہا ہوں بھائی، نہ میں کبھی گورنر رہا ہوں، نہ کبھی کچھ رہا ہوں، لیکن پھر بھی آج میں 100 خاندان جو ہے وہ میں چلا رہا ہوں، اور عوام کے تھرو ہی چلا رہا ہوں جو مراد یافتہ لوگ ہیں. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، میں نے ماشاءاللہ آپ کی کووڈ کے اندر آپ کی ماشاءاللہ خدمات دیکھی، آپ جس طرح کام کر رہے تھے بہترین، مجھے آپ ہر فورم پہ نظر آئے جس طرح آپ کراچی کے اندر آپ کی خدمات ہے. سر بات دراصل یہ ہے کہ کراچی میں رہنے کے لیے آپ کے جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں، نہ پانی ہے، نہ سڑک ہے، نہ کاروبار ہے، اب یہ غریب آدمی کس طرف موو ہوگا؟ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ کا فرض ہے، اور اگر گورنمنٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوتی تو گورنمنٹ 10 بازار ہو جائے، ٹھیک ہے نہیں ہے، کیونکہ اب مزید کراچی کیا پورے پاکستان میں یہ سخت نہیں ہے، اور جو بے ساکیوں پہ کھڑا ہے، بے ساکیوں پہ، ہاں، اور ہمیں ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی صحیح آدمی آ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور معیشت بھی بحال ہو جائے گی. صرف عدل کو قائم کر دیا جائے، اور عدل کی یہاں کمی ہے. لوگ دبئی پیسہ کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پیس ہے. کوئی 1 کروڑ روپے بھی لے کے نکلے تو آدمی سکون میں ہے. اچھا وہاں پہ افسر بھی ہے اور سپاہی بھی ہے، چپراسی بھی ہے، سب ہیں، لیکن سب سکون سے ہیں، سب اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو یہاں پر بنیادی سہولیات جب تک پاکستان میں یکساں نہیں ہوں گی، انصاف کی، صحت کی، تعلیم کی، جب تک میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اور یہ بڑا شہر ہے، اس میں اویئرنیس ہے، اور یہ ہب ہے پاکستان کا، بزنس کا ہب ہے، اور سب کو مل کے پاکستان کے لیے خصوصاً کراچی کو ہم ڈیولپ کریں، تاکہ کراچی جب ڈیولپ ہوگا تو پورا پاکستان ڈیولپ ہو جائے. سر آپ سے ایک بات اور پوچھنی تھی کہ ابھی کچھ عرصے سے ایک کراچی کی ایک گردش کر رہی ہے خبر کہ عشرت الباز صاحب کراچی میں جس طرح کے ابھی کچھ پلاننگ ہے، ابھی کوئی انٹرویوز بھی اینکر بھی پوچھنا چاہ رہے تھے کب ان کو کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا سمجھتے ہیں کہ عشرت الباز صاحب اگر کراچی آتے ہیں اور سیاست میں انٹری کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو ایک مہاجر طبقے سے ایک سپورٹ
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اگر آتے ہیں اور ایسے لوگ ریاست میں جو اس وقت پوزیشن ہے تو کام کی بنیاد کے اوپر آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، اور رہا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عشرت کیا ہم کسی کا انتظار نہیں کرتے، ہم اپنے کام میں لگے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک میری پہچان پاکستان کا انٹروڈکشن کرایا اور انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، تو میں نے کہا میری جتنی آپ کے ساتھ مدد ہوگی بلا غرض میں کروں گا، اور پہلے بھی لوگوں کے ساتھ میں نے MQM کے ساتھ بلا غرض خدمات انجام دی ہیں، اور میں کوئی کسی سے مطلب یہ نہیں کہتا کہ بھئی اس سے مجھے یہ ملے گا، صحیح ہے نہیں ہے، اور بے لوس، ہاں بے لوس کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے، پر لوگ سکون کا سانس لے لیں، لوگوں کو سہولت مل جائے، سہولت مل جائے۔ تو ڈاکٹر عشرت صاحب کا جہاں تک معاملہ رہا تو میں ان کے ساتھ ایک غیر سیاسی طور پہ میں نے کہا کہ آپ پاکستان اگر آئیں گے، جب بھی آئیں وہ، اگر وہ نہیں بھی آئیں گے تو ہم تو کام کر ہی رہے ہیں نا، ہمارا کام تو گزشتہ 7 سال سے چل رہا ہے، اور ہم کسی کے اوپر کام نہیں کرتے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر کام کرتے ہیں۔ ہمارا یقین گھوڑوں پہ نہیں ہوتا بلکہ مسبب الاسباب پہ ہوتا ہے، اور عوام ایک طاقت کا سرچشمہ ہوتی ہے، اور ظاہر بات ہے وہ ایک شخصیت ہیں، گورنر رہے 14 سال، لوگ ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، سب سے زیادہ ہے نا، سب سے زیادہ اس ٹائم گورنرشپ کے لیے ہاں، اور MQM کے ایک بڑے خدمات عہدے پر فائز رہے ہیں، اور سرکار کے ایک بڑے عہدے پر فائز رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے مجھ سے زیادہ سمجھ بوجھ ہوگی ان کو، اور وہ انہوں نے جب ان کو لوگوں نے کہا کہ جناب آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کراچی میں خلا ہے اور آپ آئیں، تو اس بنیاد پہ شاید انہوں نے فیصلہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ضرورت تو نہیں ہے یہاں آنے کی، کیونکہ ان کی تو زندگی کے جو گرین اور اچھے ایام تھے وہ کراچی میں گزار گئے، اور یہاں اس پڈے میں اگر وہ آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اخلاص کے ساتھ ہی آ رہے ہوں گے، اور کسی نہ کسی بیس پہ آ رہے ہوں گے۔ بیس پہ اچھا، میں اس پہ میں انٹرویو دیکھ رہا تھا ایک نجی چینل پر، انہوں نے کلیئر نہیں کیا کب آ رہے ہیں، ایک اندازے کے بتا، اگر آپ بریکنگ نیوز دینا چاہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عشرت اقبال صاحب بھائی دیکھیں، عشرت العباد تو پاکستان میں خطابات کر رہے ہیں، آ ہی چکے ہیں، اچھا، اسلام آباد میں بھی ان کا خطاب ہوا ہے، پشاور میں بھی ان کا خطاب ہوا ہے، اور مختلف اور بہت سارے شہروں میں ہوا ہے، میں خود بھی اسلام آباد گیا تھا، اور وہاں پہ بھی ان کا جو خطاب ہوا ہے وہ بہت اچھا خطاب ہوا، اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ساتھ ایک ٹائٹل ہے ڈاکٹر کا، اور ایک سلجھے ہوئے اور ایک ٹھنڈے آدمی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کراچی نہیں بلکہ پورے ملک کو ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو کڑا احتساب کر سکے۔ اگر عشرت بھائی بھی کڑا احتساب نہیں کر سکے تو بیکار ہے نہیں ہے، کیونکہ اس ملک میں اصل میں لوگوں کی ایک تھنکنگ بن گئی ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے، چوری کر لو کچھ نہیں ہوگا، ڈاکہ ڈال لو کچھ نہیں ہوگا، اس کا حل صرف واحد یہی ہے کہ کڑا ترین احتساب کیا جائے، اور اہلیت کی بنیاد پہ لوگوں کو ان کی جگہوں پر بٹھایا جائے۔ اب یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹس والے کو آپ نے وزیر صحت بنا دیا ہے نہیں ہے، اور درزی کو جو ہے وہ آپ نے MPA بنا دیا، صحیح ہے، یہ کلچر کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، غریب لوگ ڈاکٹر بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہیں، آپ کے ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، اور یہ ملک بہترین لوگوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن بس وہ خاموش تہہ خانوں میں بند ہیں۔ اگر ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور میں یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو ایکٹیویٹ کیا جائے، اور بیرونی ملک بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں، سیاسی نہیں، بزنس مین ایسے موجود ہیں جو یہاں سے فیٹ اپ ہو کے چلے گئے، بلکہ ایک صاحب کی میری ملاقات ہوئی، کہنے میں پاکستان کبھی نہیں جاؤں گا، ہاں کہنے میں یہیں مر جاؤں گا، میں پاکستان نہیں جاؤں گا، بھلے مجھے نوکری یا نہ ہو، کچھ نہ ہو، میں پاکستان نہیں جاؤں گا۔ تو مطلب ظاہر بات ہے جب ایسے ویوز ہوں لوگوں کے، تو پھر میں نے ان کو کافی تسلی دی، انشاءاللہ اگلے مہینے وہ آئیں گے، اور وہ ایک بڑی شخصیت ہیں، ہے نہیں ہے، اور سیاسی شخصیت نہیں ہے، ایک بزنس مین ہیں بہت بڑے، ان کے ساتھ بہت سارے ہاتھ ہوئے جو انہوں نے مجھے اس کا اظہار بھی کیا، اور میں نے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھیں آپ، پاکستان بہت خوشحال ہو جائے گا، اور آئندہ 2 سال بعد یہ دنیا کے اندر لوگوں کو شاید قرضہ دے رہا ہو، انشاءاللہ جو صورتحال۔
حضرت اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جو کراچی کا اس ٹائم مسئلہ ہے کے الیکٹرک. اس پروگرام کا بقیہ حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگلے پروگرام میں.